बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज अलल सुबह सहरी से थोड़ी देर पहले और सहरी के थोड़ी देर बाद पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर एक कार्रवाई की गई और फिर उसके बाद एक कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी ने की और जनरल फैज़ हमीद साहब के भाई को गिरफ़्तार कर लिया। जनरल फैज़ हमीद साहब के मुतल्लिक नए नए इंकशाफात हो रहे हैं और वही इंकशाफात हो रहे हैं कि जब वो DGISI थे, यानी कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, वो उनको सर्व कर रहे थे और उनकी मुश्किलात को दूर कर रहे थे, साथ साथ वो इमरान खान साहब से मुतल्लिक चीज़ें भी इकट्ठी कर रहे थे। ये इंकशाफ ताज़ा है और ये जो ताज़ा इंकशाफ किया है ये मैं बड़े इसकी एक क्लिप भी है, वीडियो क्लिप है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं छोटा सा आपको एक वाक़या बताने लगा हूँ। मैं उन दिनों स्विट्ज़रलैंड में था जब ईरान ने पाकिस्तान के अंदर एक कोई कार्रवाई की थी और इसके पीछे बेसिकली अगर आपको याद हो तो तब भी ये वाली बातें सामने आई थी, जो अज्यूम किया गया कि ईरान अड्डा चौधरी की तरह रहंदा नहीं कि इसने ये हरकत क्या की है। इधर वो हमारे वज़ीर आज़म से उनके वज़ीर ख़ारजा मुलाकात कर रहे थे और इधर उन्होंने रातों रात जो है वो कार्रवाई डाली पाकिस्तान के अंदर। उनके बकौल यहाँ पर दहशतगर्दों के ठिकाने थे और वहाँ पर उन्होंने कार्रवाई की। तो ज़ाहिर है कि मैं उस वक़्त वज़ीर आज़म वहीं पे थे, निगरान वज़ीर आज़म साहब। तो उस वक़्त जो पाकिस्तान की स्टेट जिस तरह ऑपरेट कर रही थी, वज़ीर आज़म साहब और इधर जो पाकिस्तान की यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और GHQ, इनकी जो कोऑर्डिनेशन थी वो ज़ाहिर है कि वो ब्लैक एंड वाइट में तो हमारे पास नहीं आ रही थी। वो वहाँ पर जितना भी लोग थे वहाँ पे वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, दूसरे जर्नलिस्ट जितने भी थे, या वो जो डेलीगेशन के जो बाकी लोग थे जो प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे असिस्ट कर रहे थे, तो उड़ती उड़ती चीज़ें, सहाफ़ी का नाक ज़रा तेज़ होता है, तो वो उस रात पता चल गया था कि क्या हुआ। फिर यानी वो आपको पता है कि वो जवाब दे दिया गया था ईरान को, और पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, स्टेट ने कि ये अजम्पशन थी या एक कह लें कि उनका एक तज्जिया था कि बेसिकली ईरान ने ये जो कुछ किया है ये इंडियन शय के ऊपर किया है और इंडिया शायद पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के, जो हमारा कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, यहाँ पर कुछ करने का इरादा रखता है। तो ये टेस्ट लगाया था, टेस्टर नहीं कहते हैं पंजाबी में, टेस्टर लगाया था। तो फिर जब हम वापस आ गए यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर चेयर की थी कौमी सलामती नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो हमारी है काबीना की, उसका एक इजलास हुआ था और उस इजलास में बड़ा गौर खौज किया गया था और यानी जो जवाब दिया गया था ईरान को, और फिर ईरान के साथ जिस तरह मामला हुए थे वो मैं अब आपके साथ ये ख़बर ब्रेक करने लगा हूँ। ये ख़बर जो है बस मैंने रोकी हुई थी कौमी मुफाद की गर्ज से। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में फिर वहाँ के ईरान के वज़ीर ख़ारजा आए थे और यहाँ पर आके उन्होंने मुलाकातें वग़ैरह की थी। तो कुछ चीज़ें तब और अभी तक वो ओपन नहीं की गई, डिस्क्लोज़ नहीं की गई। तब पाकिस्तान के रिएक्शन के बाद जब वो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे ईरानी, तो उनके साथ जो पासदाराने इनकलाब हैं, जो या आप कह लें कि जो ईरानी फ़ौज है उसके जो चीफ़ थे, वो भी उनके साथ तशरीफ़ लाए थे, लेकिन वो मीडिया को नहीं बताया गया था, वो पब्लिक नहीं की गई थी गुफ्तगू, और वहाँ पर आके उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी वाली बात की थी। ये मैं बड़ी पक्की ख़बर आपको दे रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो फ़ैसला हुआ था, दो बंदे आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। एक GHQ यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने लोगों के साथ मशावरत जो होती है, वो जो जंगी मैकेनिज़्म होता है, वो किस तरह किसको कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, वो अपनी पोजीशंस कहाँ पे करनी होती हैं, इसका हमें नहीं पता। ज़ाहिर है कि बड़ा सीक्रेट होता है, लेकिन वो ये सारा कुछ जब कुछ इस तरह की मामला छिड़ जाएं, तो या तो फिर जो बेस कैंप होता है कि जो कहते हैं ना जंग सजी होती है, तो वो या तो वो कंट्रोल हो रही होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या फिर GHQ में वो बैठ के कंट्रोल की जा रही होती है। तो प्राइम मिनिस्टर तो थे नहीं, तो वो वहाँ पर जो था वो GHQ के अंदर ही सारे का सारा वो चल रहा था, वो कंट्रोल रूम आप कह लें।
تو وہ جن سے بھی مشاورت انہوں نے کرنی تھی وہ کی. میں نے یہ پوچھی بات کسی بڑی اہم شخصیت سے جو اس کوارڈینیشن کے درمیان میں تھی. تو ان سے میں نے پوچھا کہ جی کہ وہ پھر رات کو اچانک فیصلہ کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ جنرل صاحب جو تھے ان کو سارے مشورے دیے گئے, اس کا امپیکٹ کیا آئے گا, اس کا افیکٹ کیا ہوگا, اگر پاکستان حملہ کرے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا, مطلب اس کا کیا کیا اس کے نتائج پاکستان کے کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. تو پھر وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف کا آپس میں رابطہ ہوا. سر جی اب یہ میں کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں, ویسے بھی ہمارے ہاں جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے نا اس کو ہم بہت زیادہ ذرا ہیروئک سٹائل میں پیش کرنے کے عادی ہیں, لیکن یہ جو خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ محض خبر بتا رہا ہوں, اس میں بھی وہی ایلیمنٹ ہے ہیروئک. ہاں جی وہ بڑا تلوار ٹش ٹش ٹش. اچھا خیر, تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ صاحب نے تہجد پڑھی, فون کیا پرائم منسٹر کو, انہوں نے کہا کہ جان لگا جائے, انہوں نے کہا بھیج دو. پھر میزائل ڈز وہ جو کچھ بھی ہوا ایران کے اندر, پھر جو جواب دیا گیا تھا, پھر اس کے بعد وہ چیف آف آرمی اسٹاف آئے تھے. کل بھی یہی ہوا. کل سحری سے پہلے جو ہے یہ میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں, میرے نوٹس ہیں یہاں پہ, کہ سحری سے پہلے پاکستان کے اندر ایک کاروائی کی گئی میر علی والے واقعے میں, جس میں ہمارے ساتھ جو یعنی 2 فوجی افسر, ایک ویسے تو وہ جو سید کرنل کاشف علی تھے ان کے والد کی گفتگو سننے والی ہے. محسن نقوی صاحب نے وہ والی شیئر کی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے فخر ہے, میرے بیٹے نے میری عزت میں اضافہ کیا. بڑا حوصلے والی بات ہے یہ والی بات کرنی. میرا موضوع وہ نہیں ہے, وہ شہداء کے جو ورثاء ہوتے ہیں, ہر طرح کے والدین جو ہوتے ہیں وہ ہر طرح کا دل گردہ رکھتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ ان پر غالب آ جاتی ہے وہ شفقت پدرانہ, اولاد کا دکھ بڑا گہرا ہوتا ہے, اور کچھ بڑے دلیر ہوتے ہیں. اور یہ جو کرنل صاحب تھے, ان کے والد صاحب بھی کرنل تھے, ریٹائرڈ کرنل تھے, تو وہ بڑی دلیری کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو بہرحال ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے کہ اسی واقعے کا جو تھا وہ رسپانس پاکستان کی فوج نے دیا. شمالی وزیرستان میں 8 دہشت گرد جو ہیں وہ نشانہ بنائے گئے, جن میں ایک وہ صحرا جانا ایک موسٹ وانٹڈ دہشت گرد تھا, وہ اور اس کے تقریباً 7 اور ساتھی تھے, یہ فارغ ہوئے. اور اس کے بعد افغانستان میں جو صوبہ پکتیا ہے اور خوست, وہاں پر پاکستان نے کاروائی کی. اس کو پاکستان کی ریاست ابھی آفیشلی اس نے ایڈمٹ نہیں کیا, لیکن افغانستان کی جو طالبان گورنمنٹ ہے اس نے واویلا کیا ہوا ہے, یہ ہماری ساورنٹی اور یہ ہے وہ ہے, حملے ہو گئے یہ ہو گئے, ہم اس کا جواب دیں گے, یہ ہے وہ ہے, اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. لیکن وہ وہاں سے آپریٹ ہو رہے تھے جس طرح ایران میں آپریٹ, وہ جو دہشت گرد تھے ان کو نشانہ پاکستان نے بنایا. تو یہ میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نئے جگہ کے اوپر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اچانک رسپانس پاکستان نے دیا تھا پلوامہ والے کے اوپر, کہ وہ پیٹرن سیٹ ہے, وہ پیٹرن سیٹ تھا, اور اس کے مطابق فوج نے ریئیکٹ کیا, جہاز مار گرایا, ابھینندن پکڑ لیا گیا. لیکن پھر وہ چونکہ عمران خان صاحب تھے یہاں پہ, چونکہ باجوہ صاحب کی حکومت تھی, تو جناب وہ جو پھر بات ہوئی نا, وہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں. آپ کو یاد ہوگا نا وہ اپنے کیا نام تھا جو موجودہ سپیکر ہیں سردار ایاز صادق صاحب نے وہ والی بات کی تھی, تو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا مائنڈ کیا گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں سردار ایاز صادق صاحب کہ میں نے چیف آف آرمی اسٹاف کے متعلق یہ بات نہیں کی تھی, میں نے یہ بات جو کی تھی یہ عمران خان صاحب سے متعلق کی تھی. لیکن جنرل باجوہ صاحب بھی اسی طرح کی تھے, وہ جنگ سے گھبرانے والے جرنیل تھے, سیاست کرنے کا ان کو گوڈے گوڈے شوق تھا, اور وہ کہتے تھے صحافیوں کو بلا کے کہ جنگ کیا کرنی ہے, ٹینک کھڑکے پڑے ہیں, پٹرول کے پیسے نہیں ہیں, صلح کرو, انڈیا کے ساتھ تجارت کرو. تو وہ فوج کو میں جو باجوہ صاحب کا خیال تھا بطور ایک عام شہری, میں اس خیال کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. ہمیں جنگ نہیں چاہیے, لیکن ایک جرنیل کے منہ سے یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی. ایک جرنیل کو اتنا پولیٹیکل نہیں ہونا چاہیے. جرنیل یہ فوج رکھی ہی لڑنے کے لیے ہے, پاکستان کے دفاع کے لیے رکھی ہے, اور وہ مقصد جس طرح یہ پورا کیا ہے پاکستان کا ایران والے ایشو کے اوپر بھی, یہاں پہ بھی, تو یہ فیصلہ پاکستان کی سیاسی قیادت نے کرنا ہے کہ یار کہ ہم نے یا قوم نے کرنا ہے. ظاہر ہے کہ قوم کی ترجمانی جو ہے یا جو ول ہے قوم کی,
وہ تو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ذریعے ہی اس کا اظہار ہوتا ہے. تو اگر ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ نہیں جنگ نہیں ہوگی تو انڈیا کے ساتھ یا ایران کے ساتھ یا کسی کے ساتھ, تو پھر اس فیصلے کو پوری ریاست کو اون کرنا چاہیے. جرنیلوں کو اس کے نیچے بیٹھ کے سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ سپاہی, یہ جو سپاہ ہے, یہ جو سپاہیانہ طرز عمل ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہر وقت لڑنے مرنے اور جان لینے اور جان دینے کے لیے تیار بیٹھا ہو. ہمیں نہ سنا رہا ہو کہ وہ انڈیا سے حملہ کرتا ہے تو کی بنے گا. فرق کو سمجھے. تو یہ بڑا ٹھیک کام ہوا ہے. اب افغانستان میں وہ پٹ رہے ہیں, وہ انہوں نے فائرنگ کی ہے میری اطلاع کے مطابق پاکستان کی چیک پوسٹ کے اوپر, ادھر سے جواب گیا ہے, ان کے 2 جو ہیں وہ مارے گئے ہیں افغان. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کیونکہ پھر یہ بڑا ایک ایشو چل رہا ہے کہ ابھی تک پاکستان نے اس کو ایڈمٹ نہیں کیا, لیکن ہماری اطلاعات ہیں کہ یہ کارروائی پاکستان نے ادھر صوبہ پکتیا اور خوست میں ڈال دی ہے. لیکن ان سب سے پہلے سر ان لوگوں کو بھی آپ کو پکڑنا پڑے گا جو ان طالبان کو, جن کو آپ نے وہ جانا کی نادا صحرا جانان صحرا جانان پتہ نہیں کی نا ہے یار, اوکے نا نے مطلب کڈے ہیروک آئیڈیلسٹک, وہ کون سے نام ہوتے ہیں افسانوی ہیرو والے, بالاچ ہاں جی, پتہ نہیں کیڑے نا وہ نام رکھے ہوئے ہیں. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اللہ تیری یاری کھڑکات تھی ادھر بھی اور ادھر بھی, اور یہ ہونا چاہیے تھا. تو بہرحال میں صرف شغل لگا ہوا ہے, میں تھوڑا سی بات آگے پیچھے کر گیا ہوں یہ خبر ڈھونڈتا نام کے پیچھے. تو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جی کہ حملہ ہو گیا ہے, انہوں نے افغانستان نے تسلیم کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ کوئی بندہ تھا جس کے ٹھکانے پہ 2 ٹھکانوں کے اوپر حملے ہوئے نا, تو وہ ایک دہشت گرد تھا عبداللہ, وہ مارا گیا ہے. تو وہ اس دہشت گرد کو سامنے لے کے آئے ہیں, ادھر کے کچھ اخبارات اور ٹی وی والے سوشل میڈیا والے وہ ویڈیو بیان ریکارڈ کروا رہا ہے. یہ تو کسی نے پہلی بات ہے کہ پاکستان نے تو کلیم ہی نہیں کیا کہ ہم نے حملہ کیا ہے, ایک گل. دوسری بات یہ کہ یہ تو پاکستان نے یہ بھی نہیں کہا کہ جب یہ حملے کا کلیم نہیں کیا تو یہ بھی نہیں کلیم کیا کہ جی کہ کون مارا گیا ہے, سو نہیں پتا کون مارا گیا ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس شغل کے علاوہ یہ جو بھی کچھ چل رہا ہے, ہمارے ریاستی اداروں کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ظلم جن جرنیلوں نے اور جن سیاستدانوں نے کیا ہے ان کا سر کوئی مکو تو ٹھپے, ان سے پوچھا تو صحیح, لیکن وہ ہم نے پوچھنا نہیں ہے. وہ کیوں پوچھیں گے؟ اب اس کی قیمت چاہے جتنی مرضی دینی پڑے, جتنے مرضی ہمارے جوان شہید ہوں اور ان دہشت گردوں کے ہاتھوں, کوئی نہیں پوچھے گا کہ جی کہ وہ جنرل صاحب, وہ جو باجوہ صاحب تھے اور فیض حمید صاحب, یہ کون سی راکٹ سائنس آپ چلا رہے تھے, یا وہ کون سا ارسطو والا آپ کے اندر کا وہ کون سا بکرات اور سکرات تھا, دونوں پر ہر کے جو نیا تجربہ پاکستان کے اوپر کر رہے تھے کہ نہیں دہشت گردوں کو قوم کو بتائے بغیر اندر کھاتے لا کے بحال کر دیں, تاکہ منصوبہ کیا تھا کہ ادھر انڈیا نال وصلہ ہوئے, افغانستان نال وصلہ ہوئے, اسی موج کریے, سانو ساڈا کام نہ کرنا پہ, فوج کا جو کام ہوتا ہے وہ نہ کرنا پہ, حکومت کریے, موجاں لٹیے, روڈا سے پیسے بنائیں, ڈی ایچ ایل سے پیسے بنائیں, مٹھو کو آگے لگائیں, فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ٹاپ سٹی کے اوپر قبضہ کریں, وہ فلاں پہ قبضہ کریں, پتہ نہیں کس پسکے پہ قبضہ کریں, پراج پھڑیا گیا انہوں نے. وہ انسداد رشوت ستانی والوں نے یہ ٹاپ سٹی دیکھو, ایک پراج جرنیل تو دوجا پٹواری, انی بات تھی نا, انی کیا نام تھا جی وہ پٹواری صاحب کا, نجف حمید صاحب, وہ پکڑے گئے ہیں, ان کی ضمانت خارج ہو گئی ہے, لیکن کتنی دیر خارج رہے گی؟ بڑے لوگوں کے بڑے رشتہ دار, پروٹوکول ایک جگہ کے اوپر نہیں رکتا. تو یہ بہرحال میں تو یہ جو ہمارا تو تکلیف سے یہی حال ہوتا ہے کہ ان کو کسی نے نہیں پوچھنا. یہ محض اتفاق ہے کہ وہ پکڑے گئے ہیں نجف صاحب. اب نجف صاحب جو ہیں وہ ان کو جو ہوتا نا کہ پائن فلانی جگہ تے قبضہ, چکوال میں آپ جا کے دیکھیں کہ انہوں نے کتنی پراپرٹی بنائی ہے, کس قدر بڑے محل کھڑے کیے ہیں, اور لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر کس طرح قبضے کیے ہیں. ٹاپ سٹی چکوال میں تو خیر نہیں تھا, لیکن اسلام آباد کے داخلی راستے کے اوپر اگر آپ موٹر وے سے اتریں تو بہت بڑا ایک شہر آباد ہوا ہے ٹاپ سٹی. وہاں پر انہوں نے جس طرح قبضے کرنے کی کوشش کی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, وہ بریگیڈیئر بی جی, بریگیڈیئر غفار, تو بریگیڈیئر رامے, تو پتہ نہیں کڑے ان کے ساتھ تھے, وہ ابھی بھی کہیں پر کام شام کر رہے ہوں گے.
کوئی نہیں پوچھے گا. تو باقی جو فیض حمید صاحب ہیں ان کے متعلق ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے. یہ زمینوں کے رولے اور سب کچھ طالبان کو بسانا بسونا وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن یہ جو مروت صاحب ہیں یہ غالباً یہ انٹرویو دے رہے ہیں مبشر لقمان صاحب کو، اور میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ بات بیسیکلی ہو رہی ہے کہ آپ کو لوگوں کو جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں وہ کیا چکر تھا، سین تھا. یہ سنیں ذرا. آپ چاہتے ہیں تو میں نام لے سکتا ہوں آپ کے. ان کے لڑکیوں کے ساتھ ہوٹلوں کے اندر نازیبا ان کی ویڈیوز تھیں، کچھ کے پیسے کھاتے ہوئے اور رشوتیں لینے کے پروف تھے، ایویڈنس تھے. انہوں نے تو ایک سیکنڈ میں جانا تھا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں تصدیق کرتا ہوں کہ جو ہم سے گئے ان میں سے بیشتر جو تھے ان پہ ان کے حوالے سے شہادتیں تھی ویڈیوز کی. ان کو بلیک میل کیا گیا اور وہ ڈے گئی. تیار تھے ہونے کو کوئی کرتا نہیں ہے، خود تیار تھے. میرا خیال ہے کہ کوئی پھر اخلاقی طور پہ یا اپنے فیملی ٹائز کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ ترجیح دی. پھر خفت بھی ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری ویڈیوز جو ہیں اس دور میں بنی تھی جب پی ٹی آئی خود اقتدار میں تھی، اور یہ کی طرح زیادہ تر حصہ جو تھا وہ فیض صاحب کا تھا. ٹھیک ہے جی. جنرل فیض حمید، جنرل فیض حمید وہ کیوں؟ وہ تو پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں. یہ ویڈیو جب سامنے آئی اور یہ علم ہوا کہ یہ انہی کا دور تھا، تو پھر جو ہے وہ شاید اس پرسیپشن میں تبدیلی پیدا ہوئی. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ اسی وقت کو بلیک میل کر کے پارٹی پہ قبضہ کر لے. یہی ہوگا نا؟ میرا خیال شاید تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ہمارے لوگ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہمارے ہمدرد ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وہ باجوہ کے لیے کام کرتے تھے اور باجوہ کے تمام ٹارگٹس کو جو ہیں انہوں نے ڈیلیور کیا، اچیو کیا. ہمارا بن کے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، مس گائیڈ کیا، ناجائز لڑوایا. یہ بہت سارے کام اس کے دور میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں جو افضل مروت صاحب ہیں. تو ویڈیوز تو خیر بے پناہ تھیں، اور یہ ٹیلنگز نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ہر موقع کے اوپر کہ وہ ایک ڈیٹا مطلب وہ جو کہتے ہیں نا ویڈیو بنوائی، اور ایک تو دفتر میں وہ یعنی جو ان کا نیٹ ورک تھا آئی ایس آئی کا، ان کا جو بھی تھا اس کے اندر ریکارڈ کے تو اندر جاتی تھی. پائن جاندے جاندے ڈیٹا نہ بھی لگے فیض حمید صاحب. تو فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اب ان کا بھائی پکڑا جائے، پاکستان میں دہشت گردی ہو، پاکستان میں سیاسی دہشت گردی ہو، پاکستان میں 9 مئی جیسے واقعات ہوں، پاکستان میں کوئی کرپشن والی کوئی داستاں پچھلے 4-5 سال کی جو ہے وہ سامنے آئے. ہر ایک ایشو میں جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اور جنرل باجوہ صاحب کا نام یوں نکھر کے سامنے آتا ہے. بار بار یہ گزارش ہے، بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ جب تک آپ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لے کے آئیں گے، ان کو جواب طلبی ان سے نہیں کریں گے، پاکستان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. اسی طرح یہ دہشت گرد بھی انہوں نے ہی بسائے تھے پاکستان میں، اور ہم جو ہیں وہ یا تو ان کے ساتھ ایک نئی جنگ لڑیں گے، یا پھر جو ہے ہمارے جو جوان اور افسر ہیں وہ اس طرح شہید ہوں گے، اور ان کے اوپر انہی کے لوگ تیار کردہ جو ہیں وہ ٹھٹھے اڑائیں گے، اور ایک نیا ود سے ود، جس کو ایک سے بڑھ کے ایک فساد جو ہے ود سے ود ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ چلتا رہے گا. لیکن چونکہ ہمارے ہاں تقدیس کے معاملات بڑے حاوی ہیں، ہماری انائیں بہت بڑی ہیں، تو ہم نے ہمارے کے فیوچر پلانز بھی ہیں، تو اس لیے ہم ان 2 جرنیلوں کو کچھ نہیں کہیں گے، اور جب تک ان کو کچھ کہیں گے نہیں تب تک مسائل جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. باقی آپ مالک ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.